बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी, एडवोकेट, एक्स सिविल जज। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जनरली लोगों के जो आपस में मुआहदे होते हैं किसी भी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद के, तो उसकी निस्बत उस वक़्त मसाइल पैदा हो जाते हैं जब कोई एक आदमी उस मुआहदे से मुनहरफ हो जाए। चाहे वो आदमी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वाला हो, चाहे वो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला हो, दोनों में से किसी भी एक के मुनहरफ होने की सूरत में जो आदमी उस मुआहदे की तकमील करवाना चाहता है, जो चाहता है कि उस मुआहदे की परफॉर्मेंस हो, तो उसे अदालत से रजू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को इस मुतल्लिक़ बिल्कुल इल्म नहीं होता कि आप किन किन सूरतों में किसी भी शख्स के मुआहदे से मुनहरफ होने की सूरत में अदालत से रजू कर सकते हैं। मुआहदे में दोनों की तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिनमें मनकूला जायदाद भी शामिल है, जिसमें गैर मनकूला जायदाद भी शामिल है। अब सबसे अहम बात यह है कि जब आप लोग किसी के साथ भी कोई भी मुआहदा करें तो सबसे पहले इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि सबसे पहले उस ज़मीन की, उस जायदाद की, वो मनकूला है, वो गैर मनकूला है, उसकी डिटेल ज़रूर पता करें। उसके मुतल्लिक़ जो दस्तावेज़ है, जो महकमा माल का रिकॉर्ड है, उसे ज़रूर देखें। उसके बाद एक बड़ा मशहूर एक फार्मूला है, एक कुलिया है, जिसे कहा जाता है मुश्तरी होशियार बाश। उस कॉन्सेप्ट के तहत, उस नज़रिए के तहत आप ज़रूर कोशिश करें कि जिस जगह को आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर उसे बज़ाते ख़ुद जाकर विज़िट करें, बज़ाते ख़ुद जाकर उसे मुलाहिज़ा करें। और जब भी आप जायदाद ख़रीदें तो जायदाद ख़रीदते हुए लाज़मी तौर पर उसकी पैमाइश जो है वो लाजमी करवाएं उसी वक्त जब आप जायदाद ख़रीद रहे हो। फिर मुआहदा करते हुए कभी भी एक लम्हे के लिए भी किसी भी किस्म की सुस्ती का मुज़ाहरा ना करें। बेशक दो बहन भाई, दो सगे भाई, वालिद के साथ, वालदा के साथ, भाइयों के साथ, किसी अपने करीबी अजीज़ के साथ मुआहदा कर रहे हैं, तब भी मुआहदा करते हुए बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ मुआहदा करें। और जिस निस्बत आप मुआहदा करने लगे हैं वो जायदाद मनकूला है या गैर मनकूला है, तो उस सूरत में ये ज़रूर मद्देनज़र रखें कि वो खुदा न खास्ता पहले किसी शख्स को फ़रोख्त तो नहीं हुई। बाज़ औक़ात ये मुश्किल पेश आती है कि आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो जायदाद फ़रोख्त तो नहीं हुई। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीक़ाकार ये होता है कि आप पहले तो महकमा माल के रिकॉर्ड को चेक करें। दूसरी बात यह है कि आप जो है वहाँ पे मौके पे जाएं। तीसरी बात, इर्द गिर्द के लोगों से ज़रूर पूछगछ करें। और फिर सबसे अहम बात, वहाँ पे मौके पे कब्ज़ा किसका है इसको ज़रूर मुलाहिज़ा करें। अगर कोई आदमी क्लेम करता है, दावेदार है कि इस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा मेरा है, तो उससे उसके कब्ज़े की हैसियत ज़रूर मालूम करें। फिर प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ये बात ज़रूर देखें कि अगर प्रॉपर्टी किसी और को फ़रोख्त नहीं हुई है तो क्या इस प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का कोई बार, कोई वज़न तो नहीं है। वो वज़न से या बार से मुराद ये है, ये प्रॉपर्टी किसी के पास पटेदारी पे तो नहीं है, किसी आदमी के पास मज़ारियत पे, ठेकेदारी पे, हिस्सेदारी पे, रहन पे, किसी ऐसे मामले की वजह से तो मौजूद नहीं है कि देखिए, अगर आप जिस आदमी से प्रॉपर्टी ख़रीद करते हैं वो आदमी किसी के साथ इस तरह का मुआहदा किए हुए हैं, तो आप भी कल कलां को उस मुआहदे के ताबे हो जाते हैं, उस मुआहदे के पाबंद हो जाते हैं। ये तो वो बातें हैं जो आप मुआहदा करते हुए ज़रूर देखेंगे कि आपको मुआहदा करते हुए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है उसे ज़रूर चाहिए कि वो मुआहदा करते हुए जिस आदमी को प्रॉपर्टी ख़रीद कर फ़रोख्त कर रहा है तो उसके मुतल्लिक़ मुकम्मल तौर पर इल्म रखे और वो कोशिश करे कि वो ख़ुद से भी जो बातें कानून में ज़रूरी करार दी गई हैं कि वो उस आदमी को ज़रूर बताए कि ये चीज़ें जो हैं इनको
اس میں یہ نقائص ہیں، یہ اس کی خوبیاں ہیں، یہ اس کی معاملات دیگر جو بھی ہیں، کوئی عدالتی کیس چل رہا ہے تو اس کے متعلق بھی کوشش کرے، اس کو اسے آگاہ کرے۔ اب اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو معاہدے کو ہر صورت تحریری شکل دیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات یہاں پہ ضرور کرتا چلوں، کبھی بھی کوشش کریں، میں جس معاشرے میں بیٹھا ہوں، جس معاشرے کا ہم لوگ حصہ ہیں، وہاں پہ یہ مسئلہ ضرور درپیش ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو اسٹیمپ ڈیوٹی کی جو ضروریات ہیں، جو اس پہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے، آپ لوگ اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا تو معاہدے کو زبانی رکھ لیتے ہیں، یا کسی کاغذ پہ، سفید کاغذ پہ تحریر کر لیتے ہیں، یا اگر آپ اسٹامپ پیپر پہ بھی تحریر کرتے ہیں تو آپ اس کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے۔ اس کے لیے پھر مسائل کیا پیش آتے ہیں، جب دوسرا آدمی خدا نہ خواستہ اس معاہدے سے منحرف ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس چوائس نہیں بچتی، پھر عدالتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کے کیسز جو ہیں وہ خارج کر دیتی ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری عدالتوں کا جو طریقہ کار ہے تعمیل مختص کے کیسز میں، وہ تھوڑا سا ریجڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو چھاننا لگایا جاتا ہے شہادت میں، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی شہادت میں تضادات آنے پہ مدعی کا دعویٰ جو ہے وہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب معاہدہ کر رہے ہیں تو کوشش کریں اسے تحریری شکل دیں، پوری اسٹیمپ ڈیوٹی پہ لکھیں، اور اس کے بعد جو اس پہ آپ گواہان رکھیں، اس پہ کم از کم 2 گواہان ایسے ضرور رکھیں جو آپ کی فیملی میں سے۔ پہلے پہل لوگوں میں یہ بہت زیادہ غلط العام تھا کہ جی آپ وہ ایسا گواہ نہ رکھیں جس کے متعلق کل کو یہ بات عدالت میں سامنے آئے کہ یہ انٹرسٹڈ وٹنس تھا، یہ دلچسپی لینے والا گواہ تھا اس معاملے میں، اس کے کوئی مفادات منسلک تھے۔ لیکن دیکھیں جیسے جیسے دور تبدیل ہو رہا ہے تو اس دور میں گواہ بنتا ہی آپ کا کوئی ذاتی عزیز ہے یا کوئی ایسا دوست ہے جو کل کلاں کو ضرورت آنے پر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ کسی ایسے شخص کو گواہ رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ ہر صورت اپنے 2 مارجنل وٹنس، جسے حاشیہ گواہ کہتے ہیں، وہ ضرور رکھیں۔ ہاں اگر دوسرا آدمی جس کے ساتھ آپ معاہدہ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے گواہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے بھی رکھنے دیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گواہ پورے رکھیں گے تو قانونی جو ضرورت ہے، قانون شہادت آرڈر ہمارے ایک قانون ہے باقاعدہ طور پر، اس کا آرٹیکل 17 ہے جس کے مطابق آپ کوئی بھی مالی معاملہ کریں گے، کوئی معاہدہ کریں گے تو کم از کم 2 مرد گواہ جو ہوں گے اس واقعے کے ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد دستیاب نہیں ہیں تو اس پہ پھر 1 مرد اور 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم جب معاہدے کی بات کرتے ہیں تو قانون شہادت آرڈر کا ہی آرٹیکل 79 ہے، 79 سیکشن ہے، اس کی دفعہ جو ہے وہ 79 ہے۔ اس کے تحت بھی جب کوئی دستاویز عدالت میں پیش ہوگی تو دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہان کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کل کو آپ کو دعویٰ دائر کرنا پڑ جائے تو آپ کوئی سے بھی 2 گواہ جو ہیں وہ پکڑیں اور ان کی شہادت کروا دیں۔ میرے بہت سارے دوست لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کر جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو گواہ ہم پیش کرتے ہیں وہ گواہ جو ہیں وہ حاشیہ گواہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ حاشیہ گواہ پیش نہیں کرتے تو اس کی بڑی ہی موزوں وجہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ آپ عدالت میں اپنے حاشیہ گواہ کیوں پیش نہیں کیے۔ عام طور پر لوگ جو ہیں اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے، تو وہ آدمی جس بیچارے کا بڑا سچا کیس ہوتا ہے تو وہ آدمی کیس ہار جاتا ہے۔ تو یہ نقص جو ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک حتیٰ کہ عدالت عظمیٰ پاکستان جو ہے وہ فیصلہ نہ کر دے۔ تو یہاں پہ میں فردر مزید اگر یہ بات کروں تو جب آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں یہ بات بھی دیکھیں کہ اس معاہدے میں کوئی قانونی حکم تو نہیں ہے، یہ اراضی جس کی بابت یا منقولہ جائیداد جس کی بابت آپ معاہدہ کر رہے ہیں، اس پراپرٹی میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ نقص سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی فروخت نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک آدمی اگر آپ کو گھوڑی پال رقبے کی اراضی فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا،
نمبرداری کی زمین ہے تو وہ آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا. آپ کو نمبرداری کی زمین جو ہے وہ پٹے پہ دینا چاہتا ہے, یا گھوڑی پال کی اراضی وہ پٹے پہ دینا چاہتا ہے, وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے, یا آپ ایسی زمین خریدنا چاہتے ہیں جس کے حقوق ملکیت اس آدمی کے پاس نہیں ہے, اور کوئی قانون ایسا نہیں موجود جس سے کل کلاں کو اس کو حقوق ملکیت مل جانے ہوں, تو پھر کوشش کریں اس کے ساتھ معاہدہ نہ کریں. پھر ایسے بھی کسی شخص کے ساتھ معاہدہ نہ کریں کہ جس کو ابھی جس کا والد یا جس کا مورث اعلیٰ ابھی زندہ ہو, تو وہ یہ توقع کر رہا ہو کہ کل کو میرا والد یا میری والدہ یا میرا مورث جو ہے وہ فوت ہو جائے گا تو مجھے اس کی وراثت سے رقبہ ملے گا. تو اس آدمی کے ساتھ بھی معاہدہ نہ کریں. وہ آپ کا معاہدہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے, اس کی قانون میں کوئی حفاظت نہیں ہے. اس کے لیے قانون میں ایک کانسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے, اسے کہا جاتا ہے رول آف سپیس سکسیشنس. رول آف سپیس سکسیشنس, اسے سیکشن 6 ہے ہمارے قانون کی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی, جہاں پہ بتایا گیا ہے کوئی بھی ایسا ٹرانسفر جو متوقع وراثت کے متعلق کوئی آدمی کر دیتا ہے تو وہ جو ٹرانزیکشن ہوگا اسے کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوگا. تو لہٰذا کوئی بھی ایسی اراضی نہ خرید کریں جو زمین کسی آدمی کو وراثت سے متوقع طور پر ملنی ہے. یہاں پہ ایک بات میں ایکسپلین کر دوں کہ اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے لیکن ابھی اس کے نام پہ نہیں ہے, اس کے پاس بھی صرف ایگریمنٹ ہے, اقرار نامہ ہے, اگر وہ آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس سے آپ معاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کوشش ضرور کریں کہ جس آدمی سے اس نے پراپرٹی خرید کی تھی اگر اسے بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. یہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں یہ ضرور عرض کروں, ایک قانون میں کانسیپٹ ہے پریوی ٹو کانٹریکٹ. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی ہی کانٹریکٹ کو پرفارم کروا سکتا ہے, اس کی تعمیل مختص کروا سکتا ہے جو کانٹریکٹ معاہدے میں پارٹی تھا. اب اس میں دیکھیں, آپ نے اگر سبسیکوینٹ سٹیج پہ پراپرٹی خرید کی ہے تو پھر آپ کو حق نہیں ملتا. لیکن یہ جو کانسیپٹ تھا یہ سابقہ جو قانون تھا جسے کامن لاء میں کہتے تھے, یہ اس میں کانسیپٹ تھا. ٹھیک ہے, ابھی آپ جو ہے ایسے پراپرٹی خرید کر لیتے ہیں تو نیا قانون جو ہے جسے ہم تعمیل مختص کے قوانین جو ہے, قانون دادرسی خاص کا جو قانون ہے 1877 کا, جو پرنسپلز آف ایکوٹی کی بنیاد پر قانون نسبت کے اصولوں پہ وضع ہوا ہے, تو اس پہ آپ کے لیے دادرسی موجود ہے کہ آپ اگر ایسے بھی پراپرٹی خرید کر لیتے ہیں کسی معاہدے سے پرپوزڈ وینڈی سے تو پھر بھی آپ کا معاہدہ جو ہے وہ قابل عمل ہے. پھر ایک بات ضرور یاد رکھیں, بات بڑی اہم ہے لیکن ہم لوگ بدقسمتی سے اس بات کی طرف نہ توجہ دیتے ہیں. جو آدمی کسی ترکے سے ملنے والی زمین فروخت کرتا ہے, کوشش کریں کہ آپ محکمہ مال کے ریکارڈ میں جا کے اس کا انتقال وراثت ضرور دیکھیں. کہیں اس نے اپنی بہنوں کو, اپنی والدہ کو, یا کسی اپنے والد کی کسی دوسری بیوی کو یا کسی دیگر شخص کو محروم تو نہیں کیا. انتقال وراثت ایک ایسا دستاویز ہوتا ہے جس کے علم میں آ جانے سے, جس کو پڑھ لینے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پراپرٹی میں کوئی سکم نہیں ہے. دیکھیں, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, ہمارے قانون کی جو تشریح ہوئی ہے, جسے بار بار عدالت عظمیٰ پاکستان میں اپنے 12 فیصلوں میں اس بات کی تشریح کی ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی ایسا وارث اسے اس کی زمین جو ہے اس کی ترکہ سے, اس کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ جائیداد آگے فروخت کر دی جائے, تو یہ جو نیک نیت خریدار والا قانون میں کانسیپٹ ہے اس کا جو دائرہ کار جو ہے وہ بہت محدود ہو جاتا ہے. جب ایک وارث محروم ہوا ہے تو آپ عدالت میں یہ بات کریں گے کہ ہم نے جس وارث سے خرید کی ہے تو اس کے پاس قبضہ بھی تھا, سارے معاملات بھی تھے, ہم نے سارے جزیات جو ہیں وہ پوری کی ہیں, تو پھر بھی عدالت آپ کو نیک نیت خریدار ماننے پہ بہت مشکل سے مانے گی
اور وہاں پہ بھی زیادہ چانس یہ ہوگا کہ آپ کو جو معاوضہ ہے زمین کا وہ مل جائے جائیداد کا، اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس جائیداد نہ رہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ انتقالات وراثت جو ہیں ان کو ضرور، یہ تھوڑی سی دقت ضرور ہے لیکن یہ دیکھ لیا کریں. اب اس کو آگے میں تھوڑا سا لے کے چلوں. تو جب آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس معاہدے سے انحراف کی صورت میں کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں. تو آج تو میں قانونی طریقہ کار مختصر سے آپ سے عرض کروں گا کہ اگر جائیداد فروخت کرنے والا یا جائیداد خرید کرنے والا معاہدے سے منحرف ہو جاتا ہے تو آپ سول عدالت میں تمیل مختص کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں دفعہ 12 کے تحت. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کی جزیات آگے جو ہیں وہ میں آپ سے ایکسپلین کروں گا کہ دفعہ 12 کا جب آپ دعویٰ دائر کریں گے تو اس کی کیا جزیات ہیں. پھر اس کے ساتھ میں ایڈ کروں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس نے معاہدہ پرفارم نہیں کیا تو یہ آپ پہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس معاہدے کی پرفارمنس ہی مانگیں. کہ اگر ایک طے کردہ وقت جو تھا اس معاہدے میں، اس وقت کے ایک موزوں ایک مناسب وقت تک آپ نے اس کا انتظار کیا کہ وہ آئے اور اس معاہدے کی پرفارمنس کرے، تو وہ آ کر اس معاہدے کو پرفارم نہیں کرتا تو اس صورت میں آپ اس معاہدے کا انفساخ بھی عدالت سے کروا سکتے ہیں. اور آپ نے جو بیانہ اس سے وصول کیا تھا یا جو آپ نے کوئی اور کنسیڈریشن بدل کے طور پر لی تھی تو وہ عدالت ممکنہ طور پر آپ کے حق میں ضبط کر سکتی ہے اور اس معاہدے کو فسخ قرار دے کے. اس کے لیے سیکشن 35 ہے قانون داد رسی خاص 1877 میں. ہم اس پہ ڈیٹیلڈ بحث کریں گے، ڈیٹیل بات کریں گے. ابھی آپ کے ذہن میں ان باتیں جو میں نے جو باتیں عرض کی ہیں ان سے متعلق کوئی بات سوال ذہن میں آئے تو مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اسے فردر بھی ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو.